शरीयत बताती है, देख लो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। पैगंबर का तरीका, सहाबा का अमल है, वो बंदा उस अकीदे नजरिए पर सच्चा है, खुद पेश कर रहा है, सहाबा और नबी का तरीका नहीं है, वो झूठा है। इस उसूल को अपना लो। ये वो वेदर रडार है जो तुम्हें हर मौसम चेक करके दे, ये वो थर्मामीटर है जो हर बुखार का तुम्हें पूरी तरतीब में चट्टा किट्टा खोल के सामने रख दे। तो देखो, ये न देखना इसके सर पे पगड़ी पड़ी है, ये न देखना इसके मुंह पे दाढ़ी कितनी है, ये न देखना इसकी उम्र कितनी है, ये न देखना इसकी चर्ब जबानी कितनी है। वो अकीदा पेश करे, वो अमल पेश करे, वो मसला पेश करे, उस पर हुजूर की ताईद और सहाबा कराम की तस्दीक हो, वो सच्चा है। वरना बड़ी पगड़ी और दाढ़ी पहन कर रख कर भी वो झूठा है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरतीब है, पर यह है कि हम समझने वाले भी तो बने। आज कहते जी हम कैसे पहचाने? मैंने कहा तुम्हें 1 और 2 नंबर मरच और नमक की पहचान हो सकती है, दीन के बारे में सादा न बनिए। और मेरे दोस्तों, अजीब अजीब मामलात लोग शुरू करते हैं, अजीब अजीब नजरियात, बड़ों के बारे में, अकाबर के बारे में शुकूक पैदा करें। मेरे साथ इस तरह का एक वाकया पेश आया। एक शख्स ने आकर पूछा, मौलाना एक मसले पर कई हदीसें हों और सारी सच्ची हों, कुछ हदीसों को ले लो, कुछ को छोड़ दो, तो तरीका ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मसला बताओ है क्या, कहना क्या चाहते हो? कहते हैं हदीस पाक में है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब नियत फरमाते थे और हाथ उठाते थे, रिवायतें कई हैं, बाज़ रिवायतों में कंधे तक अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए हैं, हैदा अमन की बई, और बाज़ रिवायतों में हया लउज़नई, आप अलैहिस्सलाम ने कानों तक हाथ उठाए हैं, और बाज़ रिवायात में सर्दियों के अंदर अला बुरानिस व अक्ल समय कंधे के साथ सीने तक हाथ उठाने की बात है। तो जब ये तीनों तरीके हैं तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तबलीगी जमात को देखते हैं, तुम्हारे मौलवियों को देखते हैं, तुम सब यही समझाते सुनाते बताते हुए नजर आते हो, कन्ना नु हाथ लो। आपने हमें ये तो तरीका नहीं बताया कि कान के अलावा कभी कंधों तक ही उठा लो, कभी यहाँ तक भी उठा लो। जब ये हदीसें हैं तो आपने इसको छोड़ा क्यों? बस मसला ये है कि तुम अबू हनीफा के मानने लग गए हो, तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसों की पासदारी नहीं रही, वरना हुजूर की हदीसों में तो ये सारे कामों की गुंजाइश। मैंने कहा जनाब का लेक्चर पूरा हो गया? अजी पूरा हो गया। मैंने कहा घर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। अब मेरी बारी भी है, जरा संभल के बैठना, मुझे भी तो कोई एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। जी हाँ। मैंने कहा बेटा तू आज का बंदा है, उर्दू तर्जमे पढ़ के तुझे पता चला है ये हदीस ऐसे है, ये ऐसे है। अबू हनीफा रहमहुल्लाह सहाबा कराम के शागिर्द हैं, उन्होंने हदीसें पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, और सहाबा को अमल करते देखा भी है। लैसल खबरु कल मुआयना, सुनना और होता है, देखना और होता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो क्या कह रहा है कि एक हदीस पे अमल कर रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा जरा संभल के बैठना, तू जो इधर तक हाथ उठाएगा ना, अगली 2 तो तुझसे गई। उस रिवायतों पे अमल कौन करेगा? मेरे इमाम के इश्क हदीस पर, इश्क रिसालत पर। मेरे इमाम ने हमें बताया, मैंने पैगंबर के सहाबा से पैगंबर के इत्तिबा को अमली नज़ारे में देखा है। तुम जब हाथ उठाओ ना, तीनों हदीसों को सामने रखना, क्यों हाथ सीने से गुजरेगा, पहली हदीस पे अमल होगा, कंधे से गुजरेगा, दूसरी हदीस पर अमल होगा, कानों के बराबर होगा, तीसरी हदीस पे अमल होगा, कोई हदीस नहीं छूटे। मैं एक वक्त पे तीनों पे अमल कर रहा हूं, और तेरे दिमाग में किसी ने ये फटकी डाल दी है कि इमाम अबू हनीफा हदीस का मुखालिफ है। लगा मुफ्ती साहब इस तरफ मेरा जहन नहीं था। मैंने कहा मसला ये है कि खुद को अक्ल कुल समझते हो, इन बड़ों के पास, मदारिस के पास, इन उलमा के पास तुम नहीं आते। तो खुदा के बंदे, सर चक्कर आए, डॉक्टर से जाकर गोली लेनी है, ये अकीदे के चक्कर कोई डाले तो उलमा के पास आकर इलाज क्यों नहीं करा? मसला ये है कि तेरे सामने जान ज्यादा है या ईमान ज्यादा है। जान के लिए तो अताई डॉक्टर के पास नहीं जाता, जान का मसला है। राह जाते हुए तुझे गोलियों का पता मिले तो नहीं खाएगा, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ तुझे समझ आता है कि द टैबलेट फॉर द किडनी, ये गुर्दे का इलाज है, ठीक है, आपको पता चल जाए, उसके बावजूद भी आप नहीं खाते। हो सकता है साइड इफेक्ट हो सकता है एक्सपायर हो सकता है आउट ऑफ डेट हो चुकी हो, है या नहीं है? क्यों? जान का मसला है भाई, जिंदगी एक बार मिलती है, डॉक्टर से मशवरा करेंगे, कोई नहीं बात। ओके, तो भाई तुझे राह जाते हुए कोई वीडियो क्लिप दिखा दे किसी का,
راہ جاتے ہوئے تجھے کوئی ایک کتاب پڑھا دے، انہوں پڑھ، تجھے نہیں پتا مجھے اس میں عقیدے کے مسئلے میں ہیضہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بالکل بد خوراکی کی ترتیب بنے گی، وہ بھی بہتر ہے کہ ان علماء کے پاس آ کے چیک کرا لے، تجھے عقیدے کی بد ہضمی بھی نہیں ہوگی۔ اے کاش جتنی ویلیو تو نے جان کو دی ہے نا، اس کاشر اشیر بھی ایمان کو ویلیو دیتا نا تو یہ کام نہ ہوتا۔ میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم کل جدید لذیذ کے اصول کے تحت بیٹھ کے ہر بندے کو سن لیے۔ آج جب میں کراچی سے فلائٹ پر آ رہا تھا، اتفاق سے جہاں میں بزنس کلاس بیٹھا تھا میری درمیانی سیٹ تھی بی، یہ ادھر ہے اور سی ادھر ہے، ایک ونڈو سیٹ ہے اور ایک آئل ہے، آئل کہتے ہیں گلی والی کو، ونڈو کہتے ہیں کھڑکی والے کو، میں درمیان میں تھا۔ میں جو بیٹھا میں الحمدللہ باوردی بیٹھا تھا، اس طرح جیسے مولوی بیٹھتے ہیں، باوردی سمجھتے ہیں نا، تو میں نے ادھر والے کو میں نے کہا آپ نے آئل لے لی بہترین سی، آپ نے ونڈو لے لی، میں تو درمیانی جی پھنس گیا۔ تو وہ دونوں ماشاءاللہ دنیا دار تھے، پتہ نہیں مولویوں سے شاید کچھ چھڑو، تو میں نے کہا مولوی ہوتے ہی درمیان میں، میری ذات پہ بات ہوتی تو میں سہ جاتا، میری کمیٹی پر بات تھی نا، علماء پہ تھی، میں نے کہا ایسا نہیں، میں نے کہا کمپنی پہ بات تھی، میں نے کہا جی مولوی درمیان میں نہیں ہوتا، مولوی آگے کھلوں گے، سارے پیچھے کھلوں گے۔ میں نے کہا اگر اس پہ آئیں گے تو اگلی سیٹ تو میری ہو جائے گی کہ مولوی آگے ہوتا ہے، اور مولوی سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولوی آگے ہو بندے پیچھے ہو، سارے زندہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بندہ مولوی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا اور آگے سویا ہوا ہو تو مولوی 4 تکبیرہ نہیں سمجھے، میرا مولوی تو آگے بڑھتے اس عشر کیے 4 تکبیرہ نماز جنازہ، ہاں آگے بڑھ گیا، جو آگے چلا مولوی۔ کہتے بہت اچھا جواب دے رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنی کبھی انٹروڈکشن اور تعارف میں اپنے کالج یونیورسٹی کو پیش نہیں کیا، اگرچہ وہ تعلیمیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ دنیا کی ضرورت ہے، دین کی تعلیم دنیا کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت۔ میں نے کہا میں ایک مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی ہوں۔ اچھا گپ شپ لگی، کہتے 20 سال سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ وہ مسئلہ حل کریں۔ بزرگ تھے کافی ماشاءاللہ ایجنٹ تھے، میں نے کہا جی پوچھیے۔ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم، مقام اپنی جگہ، مرتبہ رتبہ حیثیت ویلیو اپنی جگہ، لیکن انہیں 8 کو 20 کرنے کا اختیار کس شریعت نے دیا؟ آپ نے بات فرمانی کیجیے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تسلی سے بات، میں نے کہا میری بھی سنو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں، لیکن اس دھرتی پر ایسی دنیا میں کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ وہ 8 رکعت تراویح ہے، اور میں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے وہ 8 رکعت تہجد ہے۔ اب تو ان کی ٹیک لگتی ہے، 8 پڑھی ہے، میں نے کہا پڑھی ہے لیکن تہجد ہے، تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور حضور کی 8 والی تہجد 4 کر کے پڑھی جاتی تھی، صحیح بخاری میں ہے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہے 4 حضور پڑھتے، اس کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی مجھ سے نہ پوچھ، ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 پڑھتے اس کی لمبائی اور حسن مجھ سے نہ پوچھ، ثم یصلی 3 پھر 3 وتر پڑھتے۔ میں نے کہا یاد رکھنا تراویح 2 ہے، یہ 4 والی ہے۔ اچھا میں نے کہا نمبر 2 تراویح با جماعت ہے، یہ اکیلے پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 3 تراویح مسجد میں ہے، یہ گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 4 تراویح فی اول اللیل ہے، یہ فی آخر اللیل پڑھی جاتی ہے، رات کے آخری حصے میں، بڑا فرق ہے۔ اور تراویح میں تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تو چند خوبصورت آیات پڑھی جاتی تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ پھر 20 والا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا بڑھایا؟ میں نے کہا تھوڑا سمجھیے، آپ کو جو اشکال ہے وہ کھل کے پیش کیجئے تاکہ میں جواب دوں۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے 20 بھی پڑھ لی ہوگی، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھیں فلاں کر۔ تھوڑی سی میں سمجھ گیا کہ بھائی کو معلومات مضبوط نہیں، میں نے کہا بات پوری کر لیں پھر میں بات کروں گا۔ تو انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مولانا بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اسی لیے اس پر مسلسل پڑھنے کا مسئلہ اختیار نہیں کر رہا تراویح پر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے مسلسل کیوں شروع کی، اور باقی یہ حدیث
رسالت امام نے ایک دن پڑھائی ہے، پھر وقفہ کر کے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے دن نہیں پڑھائی، اور فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم بیٹھے ہوئے ابو داؤد کی روایت، لیکن میں تمہیں چوتھی رات تراویح پڑھانے نہیں آیا، خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں خشیت ان یفترض علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ وحی اتارے گا تم پہ فرض ہو جائے۔ کہتے ہیں مولانا یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی اب سننا، یہی دلیل حضرت عمر کو صحابہ نے پیش کی تھی۔ امیر المؤمنین آپ کہہ رہے ہیں جو حضور پاک نے اصل رکعتیں 20 ہیں، حضرت عمر نے 8-20 چکر نہیں ہے، وہ 20 ہی ہے، وہ گھر کی عبادت حضرت عمر مسجد تک کی، 8 والی تہجد ہے، 20 والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جو حضرت عمر مسجد لائے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو گھر پڑھنے کی اجازت تھی، آپ باجماعت کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس کو مضبوطی میں فرض کرنے کے درجے تک نہیں جا رہا کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے جاؤ گھروں میں پڑھو۔ امیر المومنین آپ مسجد کیوں لا رہے؟ تو کہاں پھر میں نے کہا حضرت عمر نے صحابہ کو جواب دیا تھا کہ یہی حدیث تو مسجد لانے کے لیے میری دلیل ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جو حضور پاک نے فرمایا تھا وہ لفظ کیا ہے؟ کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی، اللہ تم پر فرض کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب وہی آ سکتی ہے؟ نہیں سمجھی۔ اب ختم نبوت ہے نا، رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے تو ہمیں اشارہ دیا کہ جب تک نزول وحی جاری ہے، جب تک یہاں پر وہی اتر رہی ہے، گھر میں پڑھو کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اشارہ دیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ان النبوت والوحی قد انتقا، نبوت اس وقت کے بعد وحی کو ختم کر دے گی، وحی اترنا بند ہو جائے گی، پھر ہم مسجد پڑھیں، فرض نہیں ہو سکتا۔ یہی تو حضرت عمر کی دلیل تھی کہ خشیتوں کا لفظ میری دلیل ہے کہ اس وقت یہ خدشہ تھا کہ وہی اترے گی، اب تا قیامت وہی نہیں اتر سکتی، وہی مکمل ہو گئی۔ اب مسجد آئے تو صحابہ کرام اشش کر اٹھے تھے کہ امیر المؤمنین جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں عام بندے کی سوچ نہیں پہنچی۔ یقین مانے اس بندے کی آنکھوں سے میں نے آنسو دیکھے، مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 20 سال کا جو اعتراض میرے دل میں کھٹک رہا تھا آپ نے حل کر۔ یہ تب ہوتا ہے جس وقت بندہ سوال کرنے میں سنجیدہ ہو، ضدی نہ ہو، معاند نہ ہو، تو پھر بندے کا سوال حل ہو جاتا۔ تو میرے دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہم میں یہ ہے کہ ہم اہل حق کے پاس آ کر اس مسائل کی تحقیق نہیں کرتے، الزام لگا بس ہو گیا جی ختم۔ اس طرح کئی الزامات ہیں، اکابرین پر لگے، علماء پر لگے، اولیاء پر لگے، آپ کے سامنے ہوگا سارا مسئلہ۔ مثلا آج کل یوٹیوب پر ایک مرزا صاحب نام سے، جیسے وہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا، آج کئی مرزے ہیں، ایک مرزا صاحب ایک اعتراض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، چینل والے مرزے، وہ کی کہنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی علماء جو بند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تو اپنے نام پہ کلمہ پڑھاتے تھے، اور پھر اس پر وہ واقعات دیتے ہیں اور رسائل دکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ ان کی کتابوں میں نے لکھا ہوا ہو، میری سزا جو دینا چاہیں دے دیں۔ ہم کہتے ہیں جناب من، یا تو بندے کے پاس اتنا دماغ ہو، عقل ہو، سوچ ہو، فہم و فراست و تدبر و علم ہو، پھر بندہ اس میدان کا شاہ سوار بنے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے نا تو پھر اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ رسالت باب نے ہمیں خود فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ غض للبصر واحسن للفرج، تمہاری جان میں طاقت ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکو تو شادی کرو۔ فمن لم یستطع، تمہیں کمزوری سے واسطہ پڑ چکا ہے، یہ طاقت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، پھر روزے رکھ لو، کسی کی بچی کی عزت کو برباد نہ کرو۔ یہ تو ایک نکاح کی بات ہے جہاں دو افراد میں ریلیشن شپ ہے، حلال ریلیشن شپ ہے، اور اس کو کس نے کہا ہے جس کے پاس علم نہ ہو وہ میدان علماء میں آ کر تب آزمائی کرتا پھرے؟ یا تو علم ہو۔ پہلے میرا سوال ہے کہ انجینئر صاحب عالم بھی ہیں؟ جی نہیں۔ حافظ بھی ہیں؟ جی نہیں۔ قاری بھی ہیں؟ جی نہیں۔ مفتی بھی ہیں؟ جی نہیں۔ محدث بھی ہیں؟ جی نہیں۔ مفسر بھی ہیں؟ جی نہیں۔
علماء کے ہاں 8 سالہ عالم کورس ہے، انہوں نے 8 دن بھی مدرسے میں جا کے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، 5 مختلف تخصصات ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والتحقیق، تخصص فی التفسیر۔ ان تخصصات میں کوئی ایک تخصص کیا ہے اسپیشلائزیشن کا کورس اکول ٹو پی ایچ ڈی؟ کہتے ہیں جی نہیں کیا۔ اچھا اس سے بھی ہٹ کے کتاب القضاء میں قاضی کا کورس کیا ہے کہ پاور آف دا ڈیسیژن، فیصلے کی قوت ہو؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر انہیں کس نے کہا آپ آ جائیے؟ عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پھر تو بہت اچھا۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مرزا علی صاحب تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، اس لیے ان کو ٹھوکر لگی ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا مسئلہ ہے، یہ اگر حقیقت میں سامنے آ جاتا تو اعتراض نہ رہتا۔ کہتے ہوا انجینئر کو میں نے کہا یہ حقیقت سامنے آ جاتی تو بات نہ بنتی۔ عجیب وہ کیا؟ سنیں، ایک شخص ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، سنیں خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے۔ خواب بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھلی اور خواب کا اثر جسم پہ اتنا تھا کہ وہی لفظ پڑھ رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ خواب میں ڈرے نا اور آپ کی آنکھ کھلے تو بندے پہ گھبراہٹ جسم پہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کہ خواب میں کبھی خوش ہونا تو بعض اوقات بندے کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو نصیب کرے کبھی زیارت رسالت مآب الاسلام کی زیارت ہو نا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ چاشنی موجود ہوتی ہے، اثر رہتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی نا، وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں کیا ہو گیا تجھے بابا، کیا غلط پڑھ رہا ہے؟ زبان پکڑتا ہوں، رکتا شکتا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ آخر ایک وقت میں جا کر رکا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے۔ اب اکاڑا کہ مسلمانوں مجھے جواب دو، یہ بندہ حضرت تھانوی کو نبی مانتا ہے، حضرت تھانوی کے کلمے کو کلمہ مانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا، اس کا معنی ہے وہ ٹھیک کلمہ تو محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے۔ یہ بیچارہ مجبوری میں بیٹھا ہے، تو اب اسے یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تو غلط کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو وہ پہلے مان چکا ہے، اسے تو صرف تعبیر ہی دینی ہے نا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ خواب کے علوم خواب کے ہوتے، تعبیر کے اصولوں کے مطابق بات یہ ہے کہ جس شیخ سے تم بیعت میں ہو تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ ہو گئی بات۔ اب مرزا صاحب آگے اے تواڑے بابے اپنے نام میں کلمہ پڑھانے سے، میں نے کہا بھائی اسے کلمہ پڑھانا نہیں کہتے، اگر اسے کلمہ پڑھانا کہتے نا، حضرت تھانوی کی 83 سالہ زندگی ہے، کلمہ تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت پڑھا جاتا ہے، یہ پوری زندگی کی ایک وجہ کا واقعہ ہے، اسے کلمہ نہیں کہتے۔ کلمہ ہوتا تو ہر مرید کو پڑھایا جاتا، کلمہ ہوتا تو ہر جگہ پڑھایا جاتا، یہ پوری زندگی میں خواب کا ایک واقعہ ہے۔ اور جناب من آپ کو معبرین کے علم تعبیر کا علم ہوتا تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے۔ خواب کی جو تعبیر ہے نا بہت بڑا فن ہے۔ آؤ میں رسول اللہ کے گھر سے خواب کی تعبیر کے علم پہ دلیل لاتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی تعبیر الرؤیا کا مقدمہ اٹھاؤ، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، حضرت امام حسین کے پڑپوتے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے جسم میں خون دوڑا، یہ اولاد علی اور آل نبی، امام جعفر الصادق علم تعبیر کے امام ہیں۔ شاگرد بیٹھے، ایک شخص آیا کہ جی میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، فرمایا چوریاں چھڑ دے، چوریاں نہ کیا کر، چور نہ بنا کر، توبہ کر، بندہ چل جی ٹھیک ہے۔ ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، انہوں نے کہا شیخ میں نے خواب میں اذان دی، کہ تجھے مبارک ہو، انشاءاللہ تو حج اور عمرے کا سفر کرے گا۔ وہ چلا گیا، شاگرد آ گئے، انہوں نے کہا استاد جی، استاد من ایک مسئلہ کیے، کیا ہوا؟ کہ یہی خواب اس نے دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا چوریاں نہ کیا کر، چور ہے تو، اور یہی خواب اس نے دیکھا ہے، اسے حج کی خوشخبری دے دی۔ کیا مطلب؟ یہ ہوتا ہے علم کا ماہر آدمی، یہ ہوتی ہے مہارت، ایکسپلینیشن جو وضاحت کے انداز میں
اور اسپیشلائزیشن مہارت ملنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اب یہ آل علی اور اولاد نبی ہے، یہ خواب کی تعبیر دیتے ہوئے ایک علوم کے علم سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بندے، قرآن کریم میں 2 اذانوں کا ذکر موجود ہے، ایک نیکوکار اور ایک بدکار. ایک کیا ہے؟ اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، سورۃ یوسف. یہ اذان چور کے معاملات کی طرف اشارہ ہے. اور ایک نیکوکار کی اذان ہے قرآن میں سورۃ الحج میں، اذن فی الناس الحج، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے پتہ چلا کہ اذان کا تعلق ظاہری حیثیت سے بھی ہوتا ہے. جی بندہ کیسا ہے؟ جی پہلا جو آیا تھا اس کو آپ جانتے ہو؟ جی جانتے تو ہیں، بڑا عجیب آدمی ہے، بڑا بدکار ہے، چوریوں میں مشہور تھا. ہم نے سمجھا آپ نے ویسے اس پر دباؤ دیا کہ جی نہیں، کہ جب اس جیسے بندے نے اس جیسا خواب دیکھا تو میں نے کہا تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے، بچ جا، چوری نہ کیا کر. اور جو دوسرا آیا جس نے کہا میں نے اذان دی، وہ کیسا تھا؟ کہ جی حاجی قاضی تھا، نمازی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تقوی طہارت والا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، للہیت رکھنے والا تھا. تو کہا پھر نیک آدمی کے لیے اذن فی الناس الحج. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفاعل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے حج کی خوشخبری دی. اس سے پتہ چلا خواب کا تعبیر کا علم بڑے بڑے طریقوں میں ہوتا ہے. اس طرح خواب کے علوم میں بڑا فرق ہے. میں ایک تعبیر اور دے رہا ہوں. امام جعفر الصادق بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ پسینہ حال ہو رہا ہے. کہ جی میں نے خواب دیکھا میری منجی تلے آگ لگی ہوئی ہے، چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا جا اپنے کمرے سے سامان نکال، کہیں چھت گر نہ جائے. اور نے 4 بندے ساتھ لیا، سامان باہر نکالا، چھت گر گئی. ایک عرصہ گزرا، سردیوں میں سب ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا اوپر چادریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی ہے. اور ایک آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. کہ جا چارپائی کی جگہ کو کھود، شاید خزانہ نکلا ہے. وہ گیا اور اس کا خزانہ نکلا. شاگردوں نے پوچھا استاد مان اس کی وضاحت. فرمایا خواب میں موسم کو بڑا متعلق اور دخل ہوتا ہے. گرمی میں چارپائی کے نیچے آگ یہ نقصان ہے، اور سردی میں چارپائی کے ساتھ آگ یہ فائدہ ہے. اسی لیے اس کی چھت گری تھی، اسے خزانہ ملا. تو بھائی خواب کی تعبیر کا علم تو تعبیر کے معاملات ہیں. انجینئر صاحب نے بیٹھ کے نہ کر کے پھکیاں دینی ہے، اسے کیا پتا علم تعبیر کسے کہتے ہیں. تیری غلطی، تیری سلیکشن رانگ ہے، تیرا انتخاب غلط. تو کہاں جا کر پھنس گیا؟ بھائی یوں نہیں ہے. وہ جیسے ہمارے وہ سناتے رہتے ہیں کتنے میرے علی کتنے تیری سلی. ٹھیک ہے، ایک گستاخ اکھیاں جتنے لڑے کھڑوتے رہے نا، انہوں تو پوچھو تو کتنے پہنچ گئے. آپ نے علم لینا ہے تو علماء کے پاس آئیے، اہل علم کے پاس آئیے، اہل تقوی کے پاس آئیے، اہل اللہ کے پاس آئیے، اہل التقوی و اہل المغفرہ کے پاس آئیے. پھر آ کر آپ کو آپ کے علوم سمجھاتے ہوئے نظر آئے. اور میرے دوستو یہی غلطی جب میں نے اس کی وضاحت یوں چینل پہ پیش کی نا، انجینئر کے لڑکے مجھ شراب سے، انجینئر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو ایک علمی کام کر رہے تھے، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں نے کہا پولیس کا کام ہی ہوتا ہے چوروں کے پیچھے پڑتے ہیں. علمی کام کر رہا تھا تبھی تو بد علم والوں کے پیچھے ہم آ گئے. اللہ ہم تمہیں صاحب العلم سمجھتے، ہم تمہارا رد کرتے. یقین مانیے اتنا جھوٹ بول کے یہ بات کی ہے، آج تک دلیل کی دنیا میں اس بات کو نہیں سمجھا سکتا. میں نے کہا انجینئر صاحب اگر خواب کی باتوں پہ کلمے بن جاتے ہیں، کل میں خواب دیکھوں کہ آپ کی کسی عزیزہ سے میرا نکاح ہوا ہے، ویسے میری 3 بیویاں ہیں، 4تھا نمبر میرا رہتا ہے، آپ مجھے رشتہ دے دیں گے؟ صبح آپ دے دیں گے؟ خواب ہی چھوڑے، اللہ کی قسم ہے. میں آ گیا، میں تے ویکھیا مولوی خود مینوں قبل تو کرا اکمار مقرر ہوئی ہے. لوکی بیٹھے سن اللہ کی قسم ہے اتنے بہ کے مینوں آکھے فلاں بنت فلاں تینوں قبول ہے. میں کہا جی قبول ہے. اج مینوں دے دیں گے مجھے؟ کہیں گے جی خواب کی بات ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو. انجینئر صاحب حکیم الامت کی خواب کی تعبیر بھی خواب کی بات ہے، آپ بھی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے میرے نوجوان نے سمجھا کچھ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں تھا، یہ بیچارہ اس کی رو میں بہہ گیا. یہ نہیں ہوتا تھا. تبھی میں ان لوگوں کو کہتا رہتا ہوں اجی انجینئر صاحب نو ایسا شوق ہی ہے نا، بہا دو گے ساڈے نال، اسی گل کر لیں گے، آپ بٹھا دیں ہم بات کر لیں گے. کہتے جی وہ کہتے ہیں مجھے اماں نے منع کیا ہے، مناظرہ نہیں کرنا. ایک باری کر لے پھر تیرے اب بھی منع کرنا ہے، مولویوں نے مگر نہیں لگنا. ٹھیک ہے ایک بار بیٹھ تو جاؤ. پھر اماں جی کے ساتھ اماں جی بھی آپ کو کہے گے. صرف
تو بڑے آدمی پتہ نہیں کہڑے ابے دا نکے تے ابے والا تو مسئلہ کوئی نہیں. تو میرے دوستو یہ مسئلہ ہے. اس جگہ جا کر بندے بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو ان کے پاس جاتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے, انجینئر علی مرزا کے پاس مسئلہ پوچھنے نہ جاؤ. آپ انجینئر ہے نا تو گھر کی تھلی بنوانی ہو, محلے کی گلی بنوانی ہو, گھر کا نقشہ بنوانا ہو تو اس کے پاس جائیں. مسئلہ پوچھنا ہے تو ان علماء کے پاس. کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہے, میر بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے. بھائی تھوڑا خیال کرنا چاہیے. تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تھوڑا بہت بندہ معاملے. عجیب بات ہے. یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کہاں کی چیز کو آپ نے کہاں لگا دی. بھائی فرق ہوتا ہے, معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. ہر لفظ کے مطلب الفاظ کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ میں کہتا ہوں نہیں ٹوٹتا. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے روٹی کھانا اور پانی پینا کہاں سے سمجھا؟ ایک بندہ قسم کھاتا ہے, غصہ پیتا ہے, روزہ ٹوٹے گا؟ یہ بھی تو کھا پی رہا ہے. روٹی کھانا اور ہے, قسم کھانا اور ہے, پانی پینا اور ہے, غصے کو پی جانا اور ہے. تو آپ لفظ کے مطلب کے انداز کے اعتبار کے آداب بھی نہیں سمجھے اور مرزا صاحب سے جا کر آپ نے مسئلے پوچھ رہے ہیں. دلیل تو بڑی مضبوط ہے, اے مضبوط ہے. اگر اس کی دلیل مضبوط ہے, تیرے عقل کی دلیل کمزور ہے, تو اپنا علاج کرا. اس طرح کے کئی معاملات میں نے سرچ کر کے دیکھے. ایک جگہ مجھے دوست نے کہا استاد یہ دیکھیں, ہم نے کلپ سنا کہ حضرت معاویہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے. اس بندے کی جسارت سنی تو میں حیران رہا, اور میں نے بڑے چیلنج دعوے اور تعدی سے کہا کہ مرزا صاحب جرت فرمائیے, اگر والدہ محترمہ کا دودھ پیا ہے نا, بوتل کا دودھ نہیں پیا, تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت معاویہ نے ممبر پر کون سی گالی دلوائی تھی, ذرا اس گالی کا لفظ پیش کیجیے. اور سنو, اگر تم نے پیش کیا, کر تم نہیں سکتے, کوئی جھوٹا موٹا لے بھی آیا تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تو حضرت علی کا زیادہ حضرت حسن سے رشتہ دار لگتا ہے. حضرت حسن تو اس سے صلح کر کے اسے امیر المؤمنین مان رہا ہے, اور تو فساد کے معاملات کو اجاگر کر رہا ہے. میں نے ایک مرزے کے چیلے سے پوچھا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ اطلاع حضرت حسن تک نہیں گئی تھی. میں نے کہا امام حسن بیٹا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا, سید السادات ہے, اسے تو نہیں پتا تھا جہلم مرزے نے کسی اور دسے ہے. تمہیں پتا ہے؟ اچھا پھر جھوٹ ہے نا, اس کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے, لولا ہوتا ہے, اندھا ہوتا ہے, گونگا ہوتا ہے, بہرا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. مجھے کہنے لگا ہاں مفتی صاحب چھپ چھپ کے جو گالیاں دیں گے تو امام حسن تک کیسے جائے گی بات؟ میں نے کہا ایک منٹ, چھپ چھپ کے ابھی تو کہا تھا ممبروں پہ گالیاں دلواتے, ابھی چھپ چھپ کے کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا ایک کذاب, جھوٹے, شرم نہیں آتی اسٹوپڈ مین؟ صحابہ کرام کی آپس کی نفرتیں سناتے ہو, قرآن رحماء بینہم کہتا ہے محبت بتا. عجیب بات ہے, ادھر کہتے ہیں ممبروں پہ گالی دلواتی تھی. ممبر کی بات چھپ چھپ کے ہوتی ہے, وہ تو اعلان ہوتی ہے, اور ادھر کہتے ہیں امام حسن تک نہیں پہنچی. چاچے میں امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں, اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کو بات ہے. ادھر ٹانکا ادھر اترا, ادھر ٹانکا ادھر اترا. حضرت شیخ فرماتے تھے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. تھوڑا تجھے سمجھنا چاہیے, ایک دلیل دے رہا ہے ممبروں پہ تھا تو وہ اعلانیہ ہوتا ہے, اور ادھر کہتے امام حسن تک نہیں پہنچا تھا, چپ کے تھا. ممبر کی بات چپ کے ہوتی ہے. یقین مانیے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. ایک روایت کہتے ہیں صحیح مسلم میں, میں نے کہا جی جرت فرمائیے پیش کیجیے. امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری, ہم تسلیم کرتے کہاں ہے, پیش کریں. کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ حضرت علی کے خلاف موقف کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا جی ہاں, جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی سے اپنی تائید لینے میں کہا کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے, اس کو گالی کہتے ہیں یا پالیسی کہتے ہیں؟ عجیب انسان ہو یار, تمہیں لفظ بولنے کی ترتیب نہیں آتی. اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو تم دشمن بنا دو گے,
کہ اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تھے. قرآن کریم میں ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی موسیٰ، میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال کو مت پکڑو، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہی کی غلطی تھی. حالانکہ حضرت موسیٰ کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں ہے ہارون اخی اشدد بہ ازری اشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اللہ میرا بھائی ہارون، میرے باپ عمران کا بیٹا، یہ مجھے دے دے نبوت میں نبی بنا کر، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، ہم مل کے تیری عبادت کریں. وہ تو وہاں اشدد بہ ازری کہہ رہے ہیں اور آپ یہاں ان کو دشمن بنا رہے ہیں. تو ایک بات تو لیجئے، اس طرح کئی جھوٹ بولے جائیں گے، ایسے ایسے جھوٹ، حیران ہو جاتا ہے بندہ. میں نے مرزا صاحب کی 2 اور 5 باتیں سنی. میں نے لڑکوں کو کہا ذرا دیکھ کے 4 چاول چکھ لو نا، پتہ چل جاتا ہے بریانی کس ٹائپ کی ہے. تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چاول سڑ گئے ہیں یا کیسے ہے. اس دیکھ کے مجھے علم ہو گیا ہے. فیس ٹو فیس بیٹھ کے میں بتاؤں گا کہ اماں کا دودھ پینا کسے کہتے ہیں اور بوتل کا دودھ پینا کسے کہتے ہیں. ہمیں بٹھا تو دیں، لیکن آج تک بات کرانے کے تیار نہیں ہے. امت میں لوگوں میں اندر ادھر بات، یہ بات فلاں بات. بابا یوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، جس پر مسئلہ حضور کا ہو، تصدیق حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی ہو، وہ حق ہے. اگر میں بھی دلیل میں لاؤں تو آپ مجھ سے بھی اسی اصول پر دلیل طلب کریں. میں آپ کو دین کا مسئلہ حضور کے گھر اور صحابہ کرام کی تصدیق اور اہل بیت کی تائید سے نہ دکھاؤں، مجھے بھی جھوٹا کہہ دو، اور اگر وہ نہ دکھائے تو اسے بھی جھوٹا کہہ دو. یہ اصول ہے. یہ وہ تھرمومیٹر ہے جس سے آپ بخار چیک ہو رہا ہے. تو بھائی عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں، عقائد پر کوئی نرمی نہیں ہے. جو پیغمبر نے سمجھایا، بتایا، سنایا، واضح کیا ہے، وہ کل بھی حق تھا، وہ آج بھی حق ہے، وہ تا قیامت بھی حق رہے گا. دین کو لاوارث نہ سمجھو، دین لاوارث نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے گا تو جواب کے لیے اگر شیطان کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو پھر یاد رکھنا حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں آئے ہیں، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آئے ہیں، کیسر و کسرا کی بددیانت سلطنت کے مقابلے میں رسول اللہ آئے ہیں، ابو جال کے مقابلے میں ابو بکر آیا ہے، تو پھر اہل باطل کے مقابلے میں اہل حق بھی آئے. یوں نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو یوں چھوڑ. بھائی حق حق ہے، اور حق الاسلام یعلو ولا یعلا، یہ بلند ہونے کے لیے آیا. یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ ڈریے مت، آپ ہی غالب اور کامیاب رہیے. یہ قرآن کریم کا وعدہ موجود ہے. تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت میں وہ علم بھی رکھتے ہیں، دین بھی رکھتے ہیں، دنیا بھی رکھتے ہیں، سیاست بھی رکھتے ہیں. ایک ایک چیز میں علماء کرام کا کردار موجود ہے. ہم مسجد کے لیول سے لے کر ممبر و مصلی کے لیول سے لے کر اسمبلی ہال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی وراثت، چاہے وہ خطابت کی صورت میں ہو، امامت کی صورت میں ہو، یا وہ خطبہ نماز کی صورت میں ہو، یا ملک کی سیاست کی صورت میں ہو، انبیاء کرام کے وارث علماء ایک ایک چیز سمجھتے ہیں. میں سناتا رہتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں جب تھے تو دل میں سوچتے تھے کہ اللہ میں قاسم العلوم ملتان میں دین پڑھاتا اچھا نہیں تھا جو اس بے دینی کے ماحول میں آ بیٹھا جہاں ننگی تہذیب ہے. تو کہتے ہیں جب قادیانیت کا مسئلہ آیا اور سب کی نظریں یہاں آئیں اور تمام نے حضرت مفتی صاحب کو قائد مانا، اور حضرت مفتی صاحب نے ختم نبوت کر جو پہرا دیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. فرماتے اب مجھے سمجھ آیا کہ رب نے کون سا کام لینا تھا. تو انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک یہ سارے کا سارا علماء کرام دین کو سمجھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کے علاج کے لیے جاتے ہو تو اتھینٹک عالم کے پاس اپنے دین کے معاملات بھی سمجھنے کے لیے آؤ، تو تمہیں کبھی کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. اللہ آپ کو ہمیں مسائل بھی سچے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد بھی سچے مان کر اس پر مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، ابھی گفتگو فرما رہے تھے آج کے ہمارے مہمان مکرم حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم. بہت ہی پرمغز اور خوبصورت گفتگو فرمائی. تشریف رکھیے. ابھی ہمارے اگلے مہمان اور آخری مہمان وہ تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان وہ بھی ادیب سکالر ہیں، یعنی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں.
حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب. میں آپ سے ایک دو بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو آپ کی جیب میں موبائل ہے یہ سیل فون ہے. اسے استعمال سیل فون تک کیجئے، ایسا نہ کیجئے کہ یہ ہیل فون بن جائے. ہیل فون جہنم کا سیل بنتا ہے، دوزخ کا سیل بنتا ہے. اس پر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نہ اچھالیے. یہ میں ہر بیانات کے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنے سیل کو استعمال کیجئے. اور یہ جو فون ہے نا، جو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا اسے مبارک ہے، اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے. لیکن جو کرتا ہے اسے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے دینی معاملات میں اپنے اس موبائل کو استعمال کیا کرو. دینی معاملات، یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی تھی. اگر آپ کرتے ہیں تو دینی معاملات میں آگے چلیے. آپ سوشل میڈیا کے دونوں پلیٹ فارم پہ آئیے. یوٹیوب پر آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کیجئے، آپ کو 2 لاکھ سے ابو ہمارے سبسکرائبر ملیں گے. آپ فیس بک پہ آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی کا لفظ سرچ کیجئے. آج کے لیکچر سمیت آپ کو روزانہ کے لیکچرز ملیں گے. 1.3 ملین فالوورز آپ کو ملیں گے اور یہ روزانہ کا ڈیٹا آپ تک پہنچے گا. کرنا ہے تو اہل حق کو کریں گے نا انشاءاللہ. اور میرے میزبانوں کو یہ نہ کہنا کہ یہ کون سا مہمان تھا جس نے سر پہ پگڑی منہ پہ داڑھی رکھ کے اللہ کے گھر میں انٹرنیٹ کی ترغیب دی ہے. میں نے ترغیب نہیں دی، میں نے ترتیب دی ہے. ترغیب کہتے ہیں سب کرو، ترتیب کہتے ہیں جو الٹ کر رہے ہیں وہ سیدھا کرو. حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے جب مستورات کی جماعت شروع فرمائی تو کسی نے کہا حضرت آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکالا. حضرت نے فرمایا جی نہیں، عورتیں گھروں سے پہلے نکلی تھی، میں نے رخ بدلا ہے. بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ. تو بھائی آپ بھی انٹرنیٹ پہلے استعمال کرتے تھے، میں نے رخ بدلا ہے. اہل باطل کو نہ سنو، اہل حق کو سنو. جزاک اللہ.